अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतशाम। अगर बात की जाए कि इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर क्या थी, तो मेरा ये मानना है कि शायद इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर थी वो ये थी कि पंजाब में कोई बड़ी तब्दीली जो है वो होने वाली है। खबर गर्म है कि काबीना अरकान ने सबसे बड़े सूबे की कारकर्दगी पर कई सवाल उठाए हैं, जिसके बायस पंजाब में एक बार फिर से उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें सामने आने लगी हैं। हुकूमत के 2 साल गुजर गए, ना तो किसी को ये समझ आया कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला क्यों बनाया गया और ना ही उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस की किसी को समझ आई। लेकिन कप्तान को उस्मान बुज़दार की काबिलियत और सलाहियत में कोई शक नहीं। कभी वो इन्हें वसीम अकरम प्लस करार देते रहे हैं और कभी इन्हें पंजाब की तारीख का सबसे बासलाहियत वज़ीर आला भी कहते रहे हैं। लेकिन इनकी अपनी जमात को वज़ीर आला से बेशुमार गिले शिकवे और शिकायतें हैं। कोई उस्मान बुज़दार को जो भी कहे, जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान है, इनके खादिम आला तो सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। किस्म की बात सुनता हूँ, तब्दीली की तरह ये भी मैं सुनता हूँ। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, सबसे पासमानदा इलाके से आते हैं। तब्दीली ये है कि हमारा जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, उसने बाहर इलाज करवाने नहीं जाना, एक आम इंसान की दर्द रखते हैं, एक ईमानदार आदमी है, आजिज़ी है, सबसे मिलते हैं, ऐसे करके हाथ नहीं मिलाते। असल ये है खादिम आला जो ना फिक्र करता है, ना प्रोटोकॉल लेता है, ना कुछ करता है, लोगों में घुलता है। घर में बिजली नहीं है इसके। उस्मान बुज़दार किस इलाके से आया? जिस इलाके में बिजली नहीं है, मुझे लगता है यहाँ भी इंशाल्लाह हमारा वसीम अकरम निकलने वाला है। उस्मान बुज़दार का ये है कि इसका जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान में है। लंदन में फ्लैट ले रहा है, कोई पेरिस में। मैंने नहीं सुना कि किसी ने कहा जी कि उस्मान बुज़दार ने कोई यहाँ से पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले गया। मैंने ये कहना जरूर है, सबसे पासमानदा इलाके से है। इनका इलाज पाकिस्तानी अस्पतालों में होगा। इनमें आजिज़ी है, तकब्बुर नहीं है, 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल पे नहीं फिरते। इनको एहसास है कि आम आदमी किस मुश्किलात से गुजरता है। मुझे पता है आज जगह ठीक है, लेकिन मैंने कहना जरूर, उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर। और फिर इसका जवाब यह रहा कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे और इनके जाने की तमाम खबरों में सदाकत नहीं है। आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में साफ साफ कह दिया, पीटीआई के अरकान को तो अपनी पार्टी क़यादत से नाराज हो सकते हैं और इसीलिए आज डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुस्ताफी होने का भी ऐलान किया, लेकिन पंजाब में असल में तब्दीली आ रही है। नून लीग के नाराज अरकान ने बड़ा बयान दिया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला है और इमरान खान नवाज शरीफ से ज्यादा मेहनती लीडर हैं। ये बयान देने वाले कोई और नहीं, नून लीग के एमपी निशात डाहा हैं और आज मेरे साथ निशात डाहा साहब खुद मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर इस तब्दीली का राज क्या है, क्या वो पार्टी बदलने का फैसला कर चुके हैं। इसके अलावा एक अशरफ अंसारी साहब भी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। डाहा साहब मैं आपकी तरफ आने से पहले चाहूंगी कि अशरफ अंसारी साहब का वो स्टेटमेंट भी हम सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, चले हम उसको बाद में चला देंगे। डाहा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। डाहा साहब, बहुत क्लियरली आप लोगों की तरफ से कह दिया गया कि इमरान खान जो हैं वो नवाज शरीफ से बेहतर लीडर हैं और ये भी कहा कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला हैं। तो ये बड़ा क्लियर हो गया, क्या पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, इस नहज पर पहुंच चुके हैं इख्तिलाफात? हम बचपन में पढ़ा करते थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और फिर अल्लाह ताला के भी फरमान है कि जिस बंदे में ये 2 खूबियां हो मैं अल्लाह उसका साथ दूंगा, वो नियत और मेहनत। नियत ये होती है कि बंदा ईमानदारी से काम करे, और ये दोनों काम मैंने इमरान खान से देखे हैं और मुझे यकीन है ये मीडिया वाले रोज राती उन्होंने ला के सौंदे ने ये 5 साल पूरे करेगा और मे भी ये अगले 5 साल भी यही रहे। लेकिन ये दोनों खूबियों के अलावा आप देखें, जब से पाकिस्तान बना है, मियाँ साहब का एक वजीर था, उसने कहा जी मुझे ऊपर भी पत्ती पचाता हूँ, तो मियाँ साहब ने कहा निकला यार पतली गली जो 4 दिन महीना 2 महीने गायब रहे फिर आ जाए, कोई रिजाइन तो नहीं दिया। फिर वो इनका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो बाहर गया, आज दिन तक पता ही नहीं चला। तो मतलब इसी तरह जितने लोगों पे इल्जाम आए, इवन राणा सनाउल्लाह पर भी एक लगा था, तो राणा सनाउल्लाह काफी दिन को 2 महीने मिनिस्ट्री लेके फिरते रहे, इजलास में नहीं आए। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिस इनके मिनिस्टर पर किसी एमएनए पे थोड़ा सा भी इल्जाम लगता है, ये फौरन उसको फारिग कर देते हैं। और फिर इसके आप पाकिस्तान में मुझे बचाए, इससे पहले कभी आपको कोई मिसाल मिली हो, या ये बताए इतनी कैबिनेट मीटिंग किसी ने की हो, या एक बता सुने पहले मुझे सुने, या कि कोई एक वजीर आजम बताए नवाज शरीफ जिसने 16 घंटे कभी काम किया।
تو مطلب ہے کہ پھر میں کیوں نہ اس کو اچھا کہوں. اگر ہمارا وہ وزیر اعظم ہے ملا کا, پبلک نے اس کو ووٹ دیا ہے, وہ پبلک ریپریزنٹیٹیو ہے اور اس کا کام ہے ملا کے دفاع کرنا, اور وہ کر رہا ہے. مطلب ہے کہ اس کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ دن رات لوگوں کے لیے, پاکستان کے لیے اس کے دل میں ایک درد ہے, وہ کام کر رہا ہے. اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ویسے کوئی مخالفت برائے مخالفت کہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاہا صاحب, پھر اگر آپ دل سے اتنا صحیح مانتے ہیں, اتنا محنتی مانتے ہیں ان کو, تو پھر تو آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ نون لیگ کے ساتھ. ہماری مجبوری ہے نا, ہم نون میں نہیں جا سکتے, اگلے الیکشن میں جائیں گے. ابھی تو 5 سال نون میں ہم ایم پی ہیں. اچھا یہ 5 سال ختم ہو گئے تو جائیں گے نا, اگر انہوں نے لے لیا تو ان کی مہربانی ہے. اچھا ڈاہا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مجبوری میں نون لیگ کے ساتھ ہیں, نون لیگ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی ہے کہ آپ نون لیگ میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مجبوری میں ان کے ساتھ ہیں؟ لے ایکشن, اللہ کرے لمن, یہ کیوں نہیں لیتے؟ وہ ان کو کون لو ایکشن یار. میں دیکھو نا آپ کے ٹی وی کی مثال, خدا کے لیے ہمارے خلاف ایکشن لو. کیوں نہیں لیتے یہ ایکشن, مجھے آپ بتائیں. ہمارا کیوں لحاظ کر رہے ہیں؟ چلے یہ بھی ان سے پوچھیں گے. اچھا ایک تو حل یہ بھی ہے نا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنی سیٹیں چھوڑ دیں اور آپ لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں, کھل کر کریں. اگر سچ بولنا اور ایماندار کو ایماندار کہنا یہ پارٹی وائلیشن میں ہے تو پھر یہ تو میں کرتا رہوں گا. یہ میری نیچر میں ہے, میری فطرت میں ہے کہ میں نے ایماندار کو ایماندار ہی کہنا ہے, میں نے اچھے کو اچھا ہی کہنا ہے. یہ میں گناہ نہیں کما سکتا کہ میں اچھے کو برا کہوں. ان کی مرضی ہے جو سمجھتے. یار آپ بڑی پرانی میڈیا پہ ٹی وی پہ آ رہی ہے, آپ کو نہیں پتا پچھلی اس گورنمنٹ فرق کیا. دیکھیں میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, وہی تو میں بات کر رہی ہوں ڈاہا صاحب. ڈاہا صاحب دیکھیں میری بات, سچ بولتا رہوں گا, کہتا رہوں گا. اچھا دیکھیں میری بات سنیں, اگر میں نے یہ چھوڑ دیا اچھا ٹھیک تو ہے, پھر تو وہاں کہاں مجھے موقع ملے گا. ہم تو ان کو سدھار رہے کہ بھائی خدا را سیدھے ہو جاؤ اور اپنی پارٹی کو سنبھالو. میرا کیا قصور ہے؟ یہ بتائیں انہوں نے کتنی میٹنگیں کی ہے مسلم لیگ والوں نے نواز شریف گروپ نے ممبروں کی؟ ایک میٹنگ بھی نہیں کی. نہیں تو وہ اسی کا تو حل میں نے بتایا نا آپ کو کہ اب آپ کھل کر کریں اور پھر کوئی وائلیشن بھی نہیں ہوگی. جب آپ پارٹی چھوڑ دیں گے تو پھر تو وائلیشن بھی نہیں ہوگی نا. اب کیا اختلافات اور جو تحفظات ہیں وہ کس نہج پر پہنچ چکے ہیں ڈاہا صاحب؟ پرابلم یہی ہے نا, پھر رہے سارے ایم پی اے پھر رہے ہیں نا. مجھے بتائیں جتنے بھی ایم پی اے سارے گھوم رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جس طرح اندھیرے میں نہیں ہوتے لوگ. بھائی پارٹی لیڈر کا کام ہے ہمیں بلائے, ہمیں بلا کے بتائے, حالات بتائے, ہو سکتا ہم اس کی مدد کر سکے, اس کے کسی کام آ سکے تو ہمارے سے شیئر کرے. لیکن وہ تو بالکل خاموشی سے گھر میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تو یعنی آپ کو بلایا ہی نہیں جاتا تھا. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اب یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ 20 لیگی رہنما جو ہیں وہ اور ساتھ ہیں آپ لوگوں کے, لیکن پھر جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں 3 سے 4 لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. پھر کچھ تصاویر بھی جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, ٹی وی پر بھی ہر جگہ پر چل رہی ہیں, جس میں 3 یا 4 لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ باقی لوگوں نے آنے سے منع کر دیا؟ کیا آپ لوگ اس وقت ان کے ساتھ کیا کوئی زور زبردستی کر رہے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم نہیں آ سکتے؟ کہا سننے میں تو یہ بھی آیا کہ انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا. مجھے اس نے کبھی میٹنگ کال کہ آپ نے سنا ہو بھائی 92 پہ ماڈل ٹاؤن میں میٹنگ, اگر تو آگے تو کرتے تھے میٹنگ. اب کیا ہو گیا, کوئی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی. بی بی مریم نواز ہے وہ بھی خاموش ہے. پتہ نہیں ان کے اندر کے بھی کوئی حالات, لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ سامنے آئے, بلائیں ممبروں کو, اور یہ ایک میرا نہیں ان کا ایک بھی اور بھی کوئی میرا خیال ہے گروپ بن رہا ہے ان کے خلاف, جو ان کے بہت ہی جو خاص بندے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں. نہیں تو وہ آپ کے ساتھ کتنے چلے؟ کیونکہ کہا تو 20 تھا, لیکن نظر جو ہے وہ تصاویر میں بھی 3 سے 4 لوگ آتے رہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی لوگوں نے کیا منع کر دیا تھا؟ پہلے کوئی زور زبردستی ہو رہی تھی ان کے ساتھ؟ اس دور میں ہم زبردستی کوئی کسی کے ساتھ کر سکتا ہے, وہ بھی ایم پی کے ساتھ تم نہیں آئے تو میں دیکھ لوں گا, یہی ہے نا زبردستی والی بات. کوئی کیا ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں, آپ آ جاؤ 3-4 والی بات وہ کی ہے سمیع اللہ نے. وہ دونوں میاں بیوی جو ہے نا وہ تنخواہ لے رہے ہیں, ان کے ذاتی ملازم ہیں, وہ الیکشن جیت کے نہیں آ سکتے. جو عزمہ بخاری پہلے جو تھی ادھر پیپل پارٹی میں جب تھی تو وہ کہتی تھی کہ
नवाज शरीफ राह का एजेंट है, आज नवाज शरीफ अच्छा लग रहा है, वो पीपल पार्टी को बुरा कह रही है। तो ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि आप कल प्रोग्राम बना ले, समीउल्लाह साहब को बुला ले, मैं उसको, वो 4 कह रहे हैं, मैं उसको चलो 6 MPA के टेलीफोन नंबर दे दूंगा। अच्छा, और आप उससे टेलीफोन करके पूछ लेना आप गए थे। अगर 4 से ज्यादा हुए, क्या वो रिजाइन करेगा या मैं रिजाइन करूंगा? नंबर दूंगा, ये 6 आप 4 कह रहे हैं, 6 बंदे के नंबर मैं आपको देता हूँ। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि 20 नहीं थे, 6 थे? नहीं, वो कह रहा ना, समीउल्लाह खां कह रहा ना 4 लोग थे, मैंने कहा मैं 6-7 के नंबर दे देता हूँ, टेलीफोन करके पता कर लो, फिर ये रिजाइन करेगा। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, चलिए बताएं ना डाहा साहब के लोग कितने हैं राब्ते में? 4, 6, 20 कितने? ये हमारी रात कमिटमेंट हुई थी क्या कि अभी हमने ये किसी को नहीं बताना कितने लोग थे, लेकिन इतनी मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ पहले से ज्यादा थे। हमने अभी और भी लोगों को शामिल करना है। जब हम सारे फाइनल हो जाएगा हमारा, जब डिसीजन हो जाएगा, तो फिर आप सब वीडियो वालों को बुलाएंगे, उनसे सवाल भी कर लेना, सबसे पूछ लेना ये लोग तो। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि रात शाही में बड़े अहम फैसले हुए हैं और बड़ी मुशावरतें हुई हैं, तो वो कुछ बता सकते हैं कि किन इश्यूज के ऊपर जो है वो बात हुई, क्या क्या फैसले हुए? डिस्कस यही हुआ ना, पार्टी नून लीग डिस्कस हुई, और वहाँ क्या डिस्कशन थी कि नून लीग क्या कर रही है। हर किसी ने अपना दुखड़ा सुनाया, यार कोई पूछ नहीं रहा, कोई बात नहीं बताते, क्या हो रहा है अंदर खाने, क्या नहीं हो रहा। हमें, हम उनके MPA हैं, हम उनके कुलीग हैं, हमें कुछ पता तो चलो, हमें भी इत्मीनान मिले भाई ये क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। हर आदमी ये तो सोचता है ना, कल क्या होने वाला, अब क्या हो रहा है। तो किसी को वेयर बाउंड नहीं पता क्या है, सब MPA अंधेरे में सिवाय चंद लोगों के। बहुत बहुत शुक्रिया। निशात डाहा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अता तारर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बहुत क्लियरली और बहुत लाउडली अता तारर साहब, डाहा साहब ये कह के गए हैं कि क्यों एक्शन नहीं लेते आप उनके खिलाफ? ले एक्शन, हम तो मजबूरी में आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं। अब जब अगली टर्म आएगी तो फिर आप हमें देखेंगे कि हम वहीं पर होंगे। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। इसकी 2 डायमेंशंस हैं, एक इसकी लीगल डायमेंशन है और एक इसकी पॉलिटिकल डायमेंशन है। अच्छा, एक शख्स जो एक पार्टी की टिकट पे इलेक्ट होके आता है, वो वजीर आला के इलेक्शन में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, मनी बिल्स पे, बजट के ऊपर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकता। अगर वो देगा, वो वायलेशन कंसिडर होगी, वो डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई होगा, वो अपनी सीट लूज करेगा। अपनी सीट लूज करने के साथ साथ अगर वो गैर हाजिर भी हो जाए, इफ ही इज एब्सेंट विदाउट अ जस्ट कॉज, विदाउट अ जस्टिफिकेशन, उसकी गैर हाजिरी भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन में रिजल्ट करेगी। अब डाहा साहब मेरे भाई हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है माशाल्लाह। अब देखिए ना, इस बजट सेशन में हाथ खड़े करके, दोनों हाथ खड़े करके हमें वोट दिया है। देते PTI को वोट क्यों नहीं देते? इनको पता था, ये बड़े चालाक लोग होते हैं। अच्छा, जब फंड लेने होंगे गली नाली के, जब पोस्टिंग ट्रांसफर करवानी होगी SHO नायब तहसीलदार की, तब जाएंगे बुजदार के पास, और उससे 2 फायदे होते हैं। ये अब मैं पॉलिटिकल, मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बड़े चालाक लोग हैं और ये बड़ी समझ बूझ से ये कर रहे हैं और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, और जब तक कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे तब तक आप लोगों के हाथ बंधे हुए हैं और कोई भी स्टेटमेंट देते रहे। अशरफ अंसारी साहब का एक स्टेटमेंट मुझे सुनाना है, उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास। अशरफ अंसारी साहब ने क्या कहा था, देखिएगा। मैं MPO तो इलेक्ट हुआ था मुस्लिम लीग नून के टिकट, लेकिन कुछ लोगों को शायद हैरत भी हो कि आज मैं कोरोना टाइगर रिलीफ फोर्स जो है उसके प्रोग्राम में मैं शामिल हूँ। इमरान खान, आपने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा कर दी, हम आपके साथी बन गए। एक दफा ये भी सुन लीजिए कि डाहा साहब जो हैं वो क्या फरमाते हैं। कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने चोरी की है, फिर भी कहते हैं कोर्ट से जो कुछ बुलंदी खिलाफ। यार मुस्लिम लीग नून के MPA कह रहे हैं। यार ये क्या बात है? अगर आपको पता है कोई चोरी, तो आपने टिकट क्यों लिया फिर? माजरत से, आप मेरी बराबर के तकरीबन उम्र के आदमी हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पढ़े लिखे हैं, क्यों टिकट लिया? नवाज शरीफ से पूछ रहे, क्यों टिकट लिया? कैसे लिया? बस करें जी, छोड़े। मैं तुम्हारी टिकट लेना नहीं चाहता था, तुम्हारा इलेक्शन नहीं बनता था, नहीं लेना चाहिए था, ना लेते। फिर आप मर्द बनते, आला अखलाक का मुजाहरा करते, कहते मैं नहीं लेता, जाओ।
نہیں لیتا ٹکٹ میں تحریک اور انصاف یار کا تسی ٹکٹ میرا خرچہ دے چھوڑو میں انہیں ریزائن ہاں خرچہ دے سٹو اللہ جی خرچہ دے سٹو خرچہ ہوا نا الیکشن پہ وہ دے تو میں ریزائن کر کے پھر لڑ خرچہ ہوں تسی لے لے ہونا نا جڑا ترقیاتی تھوڑے فنڈ پیسے نکال نال میں الیکشن لڑیا اشرف انصاری صاحب تو وفاداری کا عہد کر رہے ہیں عطا تارڑ صاحب، لیکن دوسری طرف آپ نے واقعی ٹھیک کہا تھا کہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی مزے کی ڈیمانڈ کی ہے ڈاہا صاحب نے عطا تارڑ صاحب آپ لوگوں سے کہ میرا خرچہ واپس کریں، میں جو ہے وہ سیٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا اب میں اس کی پولیٹیکل ڈائمینشن کی طرف ہاں، آ رہا تھا۔ اب صحیح۔ دیکھیے بات یہ ہے، آپ ایک پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں، آپ فنڈ لیتے ہیں، آپ کے جو بھی کام ہیں وہ آپ کروا رہے ہیں، آپ کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ ہے عثمان خان بزدار صاحب کو۔ بزدار صاحب وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو 4 چیف سیکٹری، 5 آئی جی، کئی وزراء، کئی مشیروں کی قربانی دی جا چکی ہے کہ نااہلی ہے، پنجاب میں گورننس نہیں ہے، پنجاب کے اندر انکمپٹنس ہے، انفیشنسی ہے، کرپشن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ قربانیاں جب بہت ساری ہو گئیں، اب بزدار صاحب پہ جب تلوار لٹک رہی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے ان لوگوں سے میٹنگز کی، ان لوگوں سے میٹنگز کر کے دیکھیں نا خالی سیٹیں پڑی، 4 لوگ بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے بزدار صاحب کو فائدہ ہوا کہ بزدار صاحب نے اپنا سیاسی قد بڑھانے میں کامیابی حاصل کی، اور 1 سال سے یہی 6 لوگ ہیں جن کو لے کے نہیں تو یہ نوبت کیوں آ گئی تارڑ صاحب کہ عثمان بزدار صاحب کو یہ موقع ملا کہ وہ ان کے ساتھ میٹنگز کر سکیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے، پہلے میٹنگز ہوا بھی کرتی تھی ماڈل ٹاؤن میں، لیکن اب کوئی میٹنگز ہی نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو یہ نوبت تو نہیں آنی چاہیے تھی نا؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیے اس میں 2 چیزیں، میں اپنا آرگومنٹ اب ذرا کمپلیٹ کر دوں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ایک تو اگر آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں، میں اگر کل خرچہ یہ کہتے ہیں نا یہ واپس کر دیں، اگر ہم واپس کر بھی دیں کبھی بھی ری الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ جاننا ہوتا تو استعفیٰ دے کے عمران خان کے حق میں تقریر کرتے اور اخلاقی جرت پیدا کرتے کہ جی یہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے۔ عائشہ صاحبہ اگر نظریاتی اختلاف ہونا پالیٹکس میں وہ رسپیکٹیبل چیز ہے، وہ عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھی جانی چاہیے کہ جی ان کو ہمارے نظریات سے ایشو ہے، یہ دوسری پارٹی کے نظریات سے متفق ہیں، مگر اگر پولیٹیکل یہ ڈیولپمنٹ فنڈ اور پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے آپ جا کے ملاقاتیں کر لیں گی مناسب نہیں ہے، آپ واپس جائیں، آپ کہیں جی یہ پڑا ہے شیر کا نشان، ہم جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہم بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے اور الیکشن لڑ کے واپس ہیں، جو مرضی بات کریں، یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جس طرح میں نے کہا ڈیفیکشن کلوز والی بات، دیکھیے ڈیفیکشن کلوز ان پہ لگے گا، یہ 6 لوگ ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، کھانے پہ بھی 6 لوگ ہیں، کوئی 10واں آدمی مجھے نظر نہیں آتا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، وہ تو یہ کلیم کریں کہ فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں، انہوں نے 2 اور لوگوں سے رابطہ کیا تھا، اچھا، وہ نہیں گئے ان کے کھانے پہ، وہ 6 کے 6 وہ آپ گن سکتے ہیں، یہ تصویریں جو آپ چلا رہی ہیں وہ صوفے خالی پڑے ہوئے ہیں، 20 ہوتے تو کم از کم انگلیوں پہ گنے جا سکتے، یہ تو انگلیوں پہ گنے جا رہے ہیں 4-5 لوگ۔ ایک اور ایشو ہے اس میں ایک اور ایشو یہ ہے کہ دیکھیے ان لوگوں نے 2 سال گزر گئے ہیں، وہ 6 کے 6 وہی ہیں، اور جو بات کریں نا ملاقات اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، قائد حزب اختلاف پنجاب کے پچھلے 1.25 سال سے جیل میں ہیں، جھوٹے مقدمے میں جیل میں ہیں۔ جب قائد حزب اختلاف جیل میں ہوگا، پیچھے ہماری ایک پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی ہے جس کو فارمر سپیکر رانا اقبال صاحب ہیڈ کرتے ہیں، 80 سے ممبر بنے آ رہے ہیں، چودھری اقبال گجر صاحب ہیں، ہمارے گجرانوالہ سے سینئر ایم پی اے ہیں، ہمارے 15 لوگوں کی کمیٹی ہے، ہر وقت ایکسس ہے، میں آج بھی گیا ہوا تھا، دفتر کھلا ہے، جو آنا چاہے آ سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ تو یہ ہیلے بہانے ہیں اور یہ وہ فنڈ کی لالچ اور پوسٹنگ ٹرانسفر کی لالچ میں ہو رہا ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں ہم نے جب شو کاز دیا تو یہ انہوں نے بڑے کہا جی سٹیٹمنٹس ہیں آپ جو نے وہ شو دے کاز رہے دیا ہیں۔ ہے۔ آپ کہتے ہیں گورننس نہیں ہے پنجاب میں، وہ یہ کہتے ہیں عثمان بزدار شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ بہتر وزیر اعلیٰ ہیں۔ وہ اس لیے کہ عثمان بزدار منہ مانگے فنڈ دے رہا ہے ان کو، عثمان بزدار ان کے کہنے پہ ایس ایچ اوز لگا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کو پسند آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو۔ بٹ دیکھیے پھر وہ بات ہے کہ ان کو پسند آ رہا ہے تو ریزائن دے کے ایسی پوزیشن میں آئے کہ اس کے لیے ووٹ کر سکیں۔ بزدار صاحب کو سوائے تصویریں کھچا کے اپنے کانفیڈنس بوسٹ کرنے کے علاوہ ان سے نہ ووٹ مل سکتا ہے، نہ ان سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ لیگل ٹیکنیکلٹیز ایسی ہیں کہ یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور دیکھیے ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن، اگر ان کو کوئی پرابلم ہے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ ہم نے جب شو کاز دیا ان لوگوں نے اوپنلی کہا، اب ٹی وی پہ تو ہر کوئی سچی بات نہیں کرتا آ کے، انہوں نے کہا جی ہم نے فنڈ لینے تھے، ہم نے لے لیے، ہم پارٹی میں ہم پارٹی نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ عطا طاہر صاحب. آپ نے یہ کہا نون لیگ کے بہاف پہ آبویسلی، کیونکہ نشاط ڈہا صاحب کا جو سب سے بڑا گلا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں سنتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، کس کے پاس جانا ہے. تو عطا طاہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اب کیوں مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں، عثمان بزدار صاحب کو اس سے کیا فائدہ ہے اور کیا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا تیسرا ہاتھ بھی ہو جو مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو. تو بہت ساری وجوہات جو ہیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں. بہرحال یہ ایک پازیٹیو نوٹ تھا کہ عطا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر ان کی بات سننے کو تیار ہیں اور ان کے تحفظات دور کرنے کو تیار ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بڑے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک جو ہے وہ تیزی سے مقبول ہوتی ہوئی ایک ایپ ہے اور لوگ جو ہیں وہ اچھا خاصا ارن بھی کر رہے ہیں اس سے. لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ انتہائی خطرناک روپ اس وقت اختیار کرتا ہے جب کچھ اس طرح کی چیزیں، ڈپریسنگ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس سے پھر تنگ آ کر خودکشی جیسی جو چیز ہے اس کی طرف راغب ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے. تو آخر یہ تمام کیا معاملہ ہے؟ حریم شاہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر موجود ہوں گی. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ان سے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مبشر لقمان، اور ابھی ہم اس پہ جانے لگے ہیں ان کے ساتھ. پاکستان میں ٹک ٹاک گرلز کو جو مقبولیت ملی یا ان ٹک ٹاک گرلز کو اپنے مقاصد کے لیے کسی نے استعمال کیا، کئی سوال ہیں. لیکن گزشتہ کچھ دن سے ٹک ٹاک پر مشہور ہونے والی گرلز کی کچھ نازیبا تصاویر جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں. یہ کسی ایک ٹک ٹاک گرل کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے. آمنہ صابر نامی لڑکی کی سب سے پہلے تصاویر لیک ہوتی ہیں، جس کے بعد سنات شیخ، جنت مرزا اور مناہل ملک کی ایسی ہی کچھ تصاویر جو ہیں وہ لیک ہوئی. اب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ان تمام لڑکیوں کو استعمال کیا گیا. حقیقت ہے کیا انہیں استعمال کیا گیا یا یہ لڑکیاں ٹک ٹاک کو شہرت اور پیسے کے لیے خود استعمال کر رہی ہیں؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹک ٹاک گرل کے نام سے مشہور ہونے والی حریم شاہ موجود ہیں، جن سے ہم ان کے سفر کے متعلق اور ان کے تجربات کے حوالے سے تو بالکل بات کریں گے، ساتھ ساتھ اس اہم موضوع کے اوپر بھی بالکل جو ہے وہ ہم بات کریں گے. بہت شکریہ حریم پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. حریم، آپ کا ایک تجربہ ہے اور کافی لمبا تجربہ ہے، ٹک ٹاک پر کافی عرصے سے آپ سرگرم ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو ریسنٹلی یہ جو کچھ چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں کہ لڑکیاں جو ٹک ٹاک کے اوپر کافی ایکٹیو ہوتی ہیں اور بڑا اچھا ارن کر رہی ہوتی ہیں ٹک ٹاک سے، ایک دم سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے حوالے سے کچھ لیکس آتی ہیں اور اس کے بعد پھر obviously وہ جو ایک خرابی کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پکچر فیک بھی تو ہو سکتی ہیں. ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ یہ اوریجنل پکچر ہیں یا فیک پکچر ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی عزت نفس کو تو خود سے مجروح نہیں کرتا، نہ اچھالتے. تو مطلب اگر ریل بھی ہیں تو کسی کے ایسی عزت نفس کو مجروح کرنا یا کسی کو اس طرح سے ایکسپوز کرنا، یہ تو اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمیں دوسروں کے ہمیشہ مطلب ایب جوئی کے بجائے اگر ہم پردہ پوشی کریں تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. لیکن جو لوگ فیمس ہوتے ہیں ان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں بھی ان کو مطلب ڈیگریڈ کرنے کے لیے جو بھی ان کے مخالفین ہیں وہ فیک پکچر بنا کر یا فیک وہ کر کے تو ایڈٹ کر کے، یا بہت سارے ایپ ہیں جن پہ جا کے آپ فیس کسی کا بھی لگا کے، جسم کسی کا بھی لگا کے تو آپ اس کو مطلب بدنام کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہو. تو یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، یا ان کو پتہ ہے جن کی ہیں. اس بارے میں تو میں اور کیا کہوں. لیکن جو کر رہے ہیں جس مقصد کے تحت بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی عورت ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سٹار ہو یا عام لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی اس طرح سے عزت نفس کو مجروح کرنا یا اس طرح کسی کو ذلیل کرنا، یہ تو میرے خیال میں جائز بات نہیں ہے. صحیح. اچھا حریم، آپ سے پوچھنے کا مقصد obviously یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے تجربے کی بات کی کہ آپ ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر ہیں اور آپ بھی ایک لڑکی ہیں. تو میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ کیا اس طرح کا کوئی ان پلیزنٹ قسم کا جو تجربہ ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ کیا آپ کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں اور کوئی تھریٹس ملتے رہے، یا پھر اس طرح کی کوئی چیز جو ان لڑکیوں کو اب فیس کرنی پڑے، یا آپ نے کبھی اس طرح کے حالات کا سامنا کیا ہے؟ جی، میں نے ان حالات کا بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور سوشل میڈیا پہ کوئی بھی بات ہو تو نیچے تو میرا نام ہر جگہ ضرور لکھا جاتا ہے کہ حریم شاہ یہ اور حریم شاہ وہ. میں کہتی ہوں میرے مخالفین اور میرے دشمن تو بہت زیادہ ہیں. کسی کی بھی پک ہوتی ہے یا کہیں سے بھی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی حادثہ ہو رہا ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی بھی ٹریجڈی ہوتی ہے تو اس میں میرا نام ہر جگہ شامل کیا جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک بہت ہی نازیبا قسم کی ویڈیو انہوں نے وائرل کی. میں بھی وہ فیملیئر میرے ساتھ ہو بھی یا نہ ہو، لیکن اس کا یہ کراپ کر کے تو ہر جگہ پوسٹ کیا جاتا تھا کہ یہ دیکھیں
करीम शाह का ये वो, लेकिन मैं इन चीज़ों पे तस्दीक करना और तहदीद करना मुनासिब भी नहीं समझती। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, मुझे खुद को पता है। तो मैं ये सारी मामलात जो है तो मैं अल्लाह पे छोड़ती हूँ। तो मुझे पता है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की, ये लोग क्या किसी को इज़्ज़त देंगे या क्या किसी को वो करेंगे। तो जो मतलब करते हैं तो उनको अल्लाह ही हिदायत है। मैं ये तो क्या हरीम, कह आपको क्या लगता है कि इस तरह की जब चीजें हो रही होती हैं लड़कियों के साथ, तो इसके पीछे क्या कुछ मकासद होते हैं? क्योंकि एक हमारे यहाँ एक ये भी सोच है कि शायद ये लड़कियां जो हैं, ऑब्वियसली एक पैसा मिलता है जब आप मुतनाज़े होते हैं, आपके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, आप न्यूज में होते हैं, आपकी हर तरफ बात हो रही होती है, तो ऑब्वियसली फिर आपकी फॉलोइंग बढ़ती है। आप तो ये भी लोगों का एक ख्याल है कि शायद खुद से भी ये जो स्कैंडल्स है जनरेट किए जाते हैं और इस्तेमाल किया जाता है इस तरह की चीजों को। क्या आप मानती हैं ये चीज? देखिए, मैं बिल्कुल नहीं मानती। अभी रिसेंटली जो मनाहिल मलिक है वो मतलब बहुत कम अरसे में टिकटॉक पे आई और बहुत मकबूलियत उन्होंने पाई और बहुत अच्छी वीडियोस उनकी होती थी, माशाल्लाह बहुत ग्रेसफुल, बहुत अच्छी वीडियोस होती थी और उनकी वीडियोस पे मिलियंस में व्यू और मिलियंस में लाइक, और वो काफ़ी पॉपुलर थी, काफ़ी फेमस थी, उनको मीडिया में भी काम मिल रहा था, उनके सॉन्ग शूट भी आ रहे थे और हर जगह उनको मतलब उनके इंटरव्यूज और हर मतलब स्क्रीन पे वो नजर भी आ रही थी। तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक लड़की जिसको मतलब मीडिया में काम भी मिल रहा हो, जिसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी हो, जिसके मतलब सब कुछ हो, तो इसके बावजूद वो अपनी इस तरह की वीडियो लीक करेगी या वो इसको मतलब वो करेगी। तो मैं इनके बारे में तो इस तरह की नहीं कह सकती, क्योंकि आप दूसरों की पर्सनैलिटी को जो देख के जज करते हो या जो ऑब्जर्व करते हो, तो जो मनाहिल मलिक का हुआ तो मैं ये नहीं समझती कि उसने अपनी वीडियोस खुद लीक की होंगी। उसे वो ऑलरेडी पॉपुलर थी, ऑलरेडी फेमस थी, तो मेरे ख्याल में एक जिसके मिलियन में फैन फॉलोइंग है और उसको क्या ऐसी मतलब नाजेबा तस्वीरें वायरल करके लोगों में क्या वो होगी। मतलब ऑलरेडी इन लोगों के बहुत ज्यादा फैन है और इनको सब जानते हैं और ये काफी फेमस स्टार है, मिलियंस में इनके व्यू आते हैं और मिलियंस में इनको लोग देखते हैं। अच्छा, तो आपका हरीम राब्ता होता है दीगर जो टिकटॉक स्टार्स हैं, क्योंकि जब एक फील्ड के लोग होते हैं तो उनका यकीनन एक दूसरे से जो है वो राब्ता होता है, ताल्लुक होता है, आपका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सभी से है, जितने भी फेमस टिकटॉकर हैं, यूजर हैं, सभी से है जी। ठीक है। अच्छा, इस चीज को तो आपने बिल्कुल निगेट किया कि वो खुद से जो है वो इस तरह की चीज नहीं कर सकती, तो फिर क्या किसी ने उनको इस्तेमाल किया? नहीं, आप देखें जी कोई क्यों इस्तेमाल करेगा? मेरे ख्याल में हर एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अकल दी है, फहम दी है, सोच दी है और ये सब, ये भी नहीं है कि कोई अनएजुकेटेड लड़की है या कोई बच्चे हैं, सब अडल्ट हैं, सब एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं और सब कुछ होने के बावजूद कोई भी ऐसा नेगेटिव फहम नहीं चाहेगा या कोई भी हो वो ये नहीं चाहता कि मेरी कोई नाजेबा तस्वीर वायरल हो या कोई मेरी नाजेबा वीडियोस आए या इस तरह। मतलब बेइज्जती, हम इंसान हैं और इंसान और जानवर में जो इम्तियाज अल्लाह तबारक व तआला ने रखे, अब में अल्लाह तबारक व तआला ने अकल दी और हम खुद इन चीज़ों को मतलब अच्छे और बुरे की तमीज़ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई भी इंसान ये नहीं चाहता, हर एक इंसान के अंदर एक ज़मीर होते हैं और कोई इंसान फहम के लिए इतना नहीं गिर सकता कि अपनी नाजेबा वीडियोस खुद वायरल करेगा, या कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट हो, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने आए कि जिसकी वजह से वो जो है तो लोगों में बदनाम हो। तो मेरे ख्याल में ये कोई भी नहीं चाहता। अच्छा हरीम, टिकटॉक के हवाले से एक चीज़ मशहूर है, मुझे तो इसके हवाले से आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि टिकटॉक के हवाले से एक चीज़ है कि पैसा जो है वो एक बड़ी अट्रैक्शन है टिकटॉक की, काफ़ी लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा अर्न कर रहे हैं वहाँ से। क्या आप बता सकती हैं कि मंथली अगर मैं पूछूँ तो एक मतलब मनाहिल मलिक जैसा जो कि मतलब ठीक ठाक फेमस किस्म का टिकटॉक स्टार है, कितना अर्न कर लेता है एक महीने में? बिल्कुल, टिकटॉक के थ्रू जितने भी स्टार हैं या जितने भी लोग मतलब फेमस म्यूजर हैं टिकटॉक पे, वो काफ़ी अर्न कर रहे हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो मैंने तो टिकटॉक के थ्रू काफ़ी अर्न किया। लाइक हम किसी की प्रमोशन करते हैं, किसी की ब्रांडिंग करते हैं, किसी इवेंट में जाते हैं तो वो हमें पेड करते हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं, लाइक लाखों में पे करते हैं। तो टिकटॉक के थ्रू बहुत सारे स्टार ने लाखों में अर्न किए। जी बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा हरीम, आजकल जो हम आपकी नई वीडियो देख रहे हैं वो फारूक सत्तार साहब के साथ है, उससे पहले पीटीआई वाला एक सिलसिला होता था, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हरीम जो है वो अब एमक्यूएम की तरफ रागिब हो गई हैं, ये कोई नई एफिलिएशन है? नहीं, ऐसी कोई रगबत वाली बात नहीं है, बस वो एक मीटिंग थी और एक मीटअप था, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपकी पार्टी में शामिल होने या मैंने ऐसी कोई शमूलियत ऐलान करने या ऐसा कुछ भी, इस तरह कुछ भी नहीं था, बस वो एक मुलाकात थी जस्ट। अच्छा, तो क्या क्या बातें होती रही? कोई सियासत पे बात हुई या कुछ जनरली और कुछ और मौजूआत ज़ेर बहस रहे?
نہیں، فاروق ستار صاحب نے جو بتایا وہ انہوں نے تو اتنا ہی بتایا کہ میں نے ایم کیو کو خیر بات کر دی، چھوڑ دی، میری اپنی ایک پارٹی ہے اور ابھی فی الوقت میرے حالات جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں، فائنینشلی بھی اور ویسے میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں مطلب اس طرح کی بات وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ پارٹی میں آ جاؤ یا پارٹی جوائن کر لو یا کچھ، لیکن یہ ہے کہ وہ کافی دکھی تھے. اچھا، تو یہ میٹنگ آپ کی طرف سے جو ہے وہ پلان کی گئی، آپ ملنا چاہتی تھیں؟ آپ فین تو نہیں ہیں فاروق ستار صاحب کی؟ نہیں، فاروق ستار صاحب کو میں جانتی ہوں تقریباً 6-7 منتھ سے، لائک ہماری بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی جب بھی آپ آئیں تو ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ہم ملیں گے. تو کراچی جب میرا آنا ہوا تو فاروق ستار صاحب نے کہا کہ آپ کراچی میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اسکیجول میں دیکھتا ہوں یہ ٹائم فیزیبل ہے تو اس میں مل لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں. تو بس وہاں پہ میرے ساتھ میری فرینڈس بھی تھیں اور ہم ان سے ملے اور ان سے بات چیت کی. ٹھیک، تو آگے حریم پھر اب اور ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے آنے کا سلسلہ جاری رہے گا؟ جیسے پہلے obviously ایک تھوڑے عرصے کے بعد ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی تھی، اب فاروق ستار صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو آئی ہے، اور اس کے بعد کیا یہ سلسلہ آگے کنٹینیو رہے گا؟ وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چھپ کے کوئی ویڈیو بنائی ہے، ان کی پرمیشن سے، ان کی اجازت سے اور ان کی خوشی سے ویڈیو بنی ہے، اور آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مخفی کیمرے سے بنائی ہے یا کوئی میں وہی پوچھ رہی ہوں ایسا کہ کر کے حریم اب بنائی ہے، بلکہ وہ خود آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ کچھ اور ہم دیکھیں گے کہ پولیٹیشنز کے ساتھ یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آئیں گی؟ وقت سے پہلے کچھ ایسا نہیں کہہ سکتی، وقت آنے پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. وقت سے پہلے اب میں کیا آپ کو پریڈکٹ کروں. ٹھیک ہے. اچھا، کراچی میں اس وقت آپ شوبز کے لوگ یا انٹرٹینمنٹ کی فیلڈ سے جڑے ہوئے لوگ جب کراچی میں ہوتے ہیں تو obviously جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی کام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ خوشخبری ملے گی ہمیں کہ حریم جو ہے کسی نئے پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں، کچھ نیا ہونے والا ہے؟ جی بالکل، کراچی میں آئی اسی کام کے سلسلے میں ہوں. کچھ میرے مارننگ شو تھے اور اس کے علاوہ کچھ ٹی وی چینل کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی، اور 1-2 برانڈ تھے جن کے شوٹ وغیرہ کرنے تھے، تو اسی سلسلے میں آئی ہوئی ہوں، کام کے سلسلے میں آئی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا حریم، ہم نے رمضان میں بھی آپ کو کافی ایکٹیو دیکھا، ذرا تھوڑے ڈفرینٹ روپ میں دیکھا، سر پہ دوپٹہ تھا، تو پھر اس وقت بہت سارے لوگوں نے شاید یہ والی قیاس رائیاں بھی کی کہ شاید اب لائن جو ہے وہ حریم چینج کر رہی ہے، بدل رہی ہے، تو وہ گیٹ اپ جو تھا وہ رمضان کے لیے ہی تھا. دیکھیں، کوئی بھی حرمت والا مہینہ ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کا ادب کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا، ویسے بھی عورت کا پردہ کرنا چاہیے. پردہ عورت کا زیور ہے، اور مطلب حیا ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں ہوتا تو اس میں ایمان نہیں ہوتا. ویسے بھی انسان کو مطلب ہونا چاہیے، لیکن کچھ مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حرمت والا بنایا، اور اس کے تقدس کو پامال ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ ان منتھ کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اس قدر مطلب اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم ان میں اللہ کی عبادت بھی کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکیں، اور اس منتھ کے اندر ہم خیال رکھیں کہ ہم مطلب وہ تو ان منتھ میں کوئی بھی ایسا مہینہ ہو، چاہے وہ رمضان کو یا اس کے علاوہ جو بھی تقدس والے مہینے، تو میں ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتی. مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان منتھ میں جو ہے تو میں نے خود کو مطلب بہت زیادہ اللہ کے قریب کرنا ہے، ویسے بھی لیکن ان منتھ میں خاص یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اچھا حریم، میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ رمضان میں بھی اس طرح کی جو چیزیں ہمیں سننے کو ملی کہ حریم جو ہیں وہ کوئی رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کریں گی، اس کے بعد بھی کیا وہ سلسلہ جو ہے رمضان کے بعد بھی جاری رہا؟ کسی نے کوئی مارننگ شو آفر ہوا ہو یا کوئی شو فل فلیج جو شو ہوتا ہے وہ آفر ہوا ہو؟ مین اسٹریم میڈیا کی طرف کوئی آفرز آئی ہیں آپ کو؟ جی، مجھے 7 نیوز کی طرف سے بہت دفعہ شو کے لیے آفر آئی تھی کہ آپ ہمارا مارننگ شو کریں، بٹ وہ کام میں کبھی بھی نہیں کرتی کہ جس کو میں کر نہ سکوں یا جن کو میں خوش اسلوبی کے ساتھ نہ کر سکوں یا جن کو میں ٹائم نہ دے سکوں. لیکن رمضان کے حوالے سے میں نے کافی چینلز پہ شو وغیرہ کیے ہیں. اچھا، تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ مارننگ شو آپ نہیں کر سکتی؟ تو کیا مگر حریم سے میں پوچھوں کہ وہ اگلے 5 یا 10 سالوں میں خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ تو آپ ٹک ٹاک کے اوپر ہی ایکٹیو رہنا چاہتی ہیں یا کچھ اور بھی پلانز ہیں؟ کہیں سیاست میں نہ آ جائیں، کیونکہ سیاستدانوں کے ساتھ آپ کی جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کافی رغبت ہے آپ کو کہ آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی آتی ہیں، تو ایک انٹرسٹ جو ہے وہ شو ہوتا ہے سیاست میں. نہیں، میری ویڈیوز آپ دیکھیں موسٹلی کرکٹر کے ساتھ بھی ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہیں، مطلب عام لوگوں کے ساتھ بھی ہیں، پبلک کے ساتھ بھی ہیں، فینس کے ساتھ بھی ہیں، مطلب باقی جو سٹار ہیں، میڈیا سٹار ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں، بہت سارے اینکر ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. بٹ ٹارگٹ آپ لوگ خود ہی سیاستدانوں کو کرتے ہو یا اس چیز کو اچھالتے ہو، تو اب کیا میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بات میں. میڈیا زیادہ ہائی لائٹ ان چیزوں کو کرتے،
تو مطلب رغبت جہاں تک ہے، اگر میں بہت جلد باز ہوں، جب کسی چیز کا میرے اندر خیال آتا ہے یا کچھ بھی ایسا میں ارادہ کر لیتی ہوں، چاہے وہ کام میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، لیکن اس کو آزماتی ایک دفعہ ضرور ہوں۔ سیاست میں آنے کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے بہت قریبی فرینڈ سیاست میں تھے، مجھے بہت ساری اپرچونیٹی بھی ملی اور میرے لیے بہت آسان تھا سیاست میں جانا، بٹ میں سیاست میں مجھے ایسا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں بذات خود سیاست میں جاؤں یا میں کچھ ایسی لائک وہ کروں، تو سیاست میں اسی لیے نہیں گئی۔ ویسے میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہوں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر حریم میں آپ سے پوچھوں کہ ٹک ٹاک آپ کے لیے کیا ہے، اور ٹک ٹاک جو ہے وہ اس نے کتنا اسکوپ آپ کو دیا، اور اگر ٹک ٹاک نہ ہوتا تو obviously حریم کہاں پر ہوتی؟ دیکھیں، ٹک ٹاک نہ ہوتا تو کہاں پہ ہوتی، یہ تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ میں کہاں پہ ہوتی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ٹک ٹاک نے مجھے فیم دیا، ٹک ٹاک نے مجھے بہت سارے چاہنے والے دیے، فین دیے، مجھے پاپولیرٹی ملی۔ اور ویسے حریم کیا ہے، حریم ایک عام سی ایک سمپل سی لڑکی ہے جو سب کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، یہ دا ادر سائڈ آف حریم آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو ایک شوخ چنچل آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر حریم نظر آتی ہے، اس کی ادر سائڈ یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے حریم سب کی رسپیکٹ کرنے والی، میں نے کہا میں ایک عام سی ایک سمپل سی لڑکی ہے ہوں جو سب جی، کی رسپیکٹ کرتی ہے۔ چلے، بہت شکریہ حریم، تھینک یو سو مچ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ اپنے آنے والے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کر رہی تھیں، اور اپنے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہیں، ایک دوسرا رخ جو ہے وہ ان کا کیا ہے۔ بہرحال ٹک ٹاک کے حوالے سے جو اہم موضوع ہم نے آج حریم کے ساتھ چھیڑا وہ یہی تھا کہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ جو لڑکیاں تھوڑی عرصے میں بہت زیادہ فیمس ہو گئی ہیں، آخر ان کے ساتھ ایسی کیا چیزیں ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ جو ہے ڈیفیم ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا پھر ان کی اس طرح کی لیکس آنا شروع ہو گئی ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مناہل ملک کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی ڈپریسنگ قسم کی جو ہے وہ ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہیں، جس میں خودکشی کے اوپر وہ بات کرتی ہیں، اور خودکشی کی طرف جو رغبت ہے وہ ان کی شو ہوتی ہے، جو کہ ایک بڑی ڈپریسنگ ویڈیو تھی۔ اوبیسلی مناہل ملک جو ہیں ان کے فینس کے لیے بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی دنیا کے دیگر ممالک سے بھی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ جہاں پر جو آرٹسٹ ہیں وہ سوسائڈس وغیرہ کر رہے تھے، تو لوگ جو ہیں جو ان کے فینس ہیں وہ بہت زیادہ پریشان دکھائی دیے کہ آخر ٹک ٹاک پر جو جن لوگوں کو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں، جن لڑکیوں کے حوالے سے وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ آخر کیوں اس طرف دھکیلی جا رہی ہیں کہ ان کو خودکشی کا خیال آئے یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو۔ اسی موضوع کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ پاکستان کے لیے آج کل قدرتی ذخائر کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ کوہاٹ میں ہنگری کی کمپنی نے تیل و گیس کے نئے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کیے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ ہنگری کی کمپنی مول نے اپنی ویب سائٹ پر اعلامیہ میں دعویٰ کیا ہے کہ کوہاٹ کے مامی خیل جنوبی 1 نمبر ویل پر 23 مئی کو کھدائی مکمل ہوئی۔ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ کنویں سے 1,61,00,000 مکعب گیس یومیہ حاصل ہوگی، جبکہ کنویں سے یومیہ 3,240 بیرل خام تیل حاصل ہونے کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 21 سال میں ہنگری کی کمپنی کی پاکستان میں یہ 13ویں دریافت ہے۔ یہ پہلی دریافت نہیں ہے، اس سے قبل بھی خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کیے گئے ہیں۔ اس دریافت سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اور کیا مستقبل میں پاکستان تیل اور گیس کے حوالے سے خود کفیل ہو پائے گا، اسی معاملے پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سابق سیکرٹری پیٹرولیم جی ایس صابری صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ صابری صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ دریافت اس وقت صابری صاحب؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کا میں بتاؤں کہ یہ کوہاٹ میں جو بھی ڈسکوریز ہیں یہ بڑی خوش آئند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پہلی مرتبہ یہ یہاں پہ یہ کام شروع کیا، موقع نے کیا تھا ارلی 90s میں جی اس میں، اور انہوں نے 3-4 ویل ڈرل کیے، وہ ختم ہو گئے۔ پھر 1997 میں او جی ڈی سی نے 3 کچھ ویلز کیے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر 99 کے آخر میں یہ مال آیا یہاں پہ پاکستان میں، اس میں او جی ڈی سی، پی پی ایل اور پاکستان آئل فیلڈز پارٹنرز ہیں۔ تو یہ اس حساب سے پتہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹل بلاک کہلاتا ہے، جو پہلے شروع میں کوہاٹ بلاک تھا۔ اور ٹل بلاک میں جو بڑی بات یہ ہے کہ یہ ان کی 10ویں ڈسکوری ہے، تو یہ بہت کم جگہ ایسے ایک سنگل بلاک میں اتنی زیادہ ڈسکوریز ہے، تو اس حساب سے یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے۔
ٹھیک ہے کہ کوانٹٹی ابھی کام ہے 16 MMCFD 3000 بیرلز پر ڈے, لیکن یہ جو انیشل ڈسکوری کے بعد جب اور اس کو سکسیس ہوتی ہے تو یہ چلتا ہے, تو اس حساب سے یہ بہت بڑی ہے. اور مال آلریڈی ان کے پاس 3 اور بلاکس ہیں, اس میں یہ 10 کے علاوہ ان کے 3 یا 4 اور ڈسکوریز ہوئی ہیں, تو مال اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ہے. اور اس ڈسکوری کا فائدہ یہ ہوا جو کہ یہ میرا خیال ہے 2000 میں ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کم از کم 8-10 آپریٹرز کام کر رہے ہیں. آپریٹرز یہ ہوتا ہے کہ مختلف جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں اور جو لیڈ کمپنی ہوتی ہے اس کو آپریٹر کہتے ہیں. تو 10-12 بلاکس جو ہے نا 8 سے لے کے 12 بلاکس تک نئے ہیں, اور یہ ان کے سکسس کی وجہ سے وہاں پہ آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی میں بڑا پر امید ہوں. دیکھیے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ KPK کی اس وقت ساری ریکوائرمنٹ جو ہے یہ مال کمپنی کی وجہ سے, اور جو ڈسکوریز ہیں اور اس کے ساتھ OGDC کے بھی کچھ ڈسکوریز ہیں پرانی, دے آر میٹنگ دی انٹائر ریکوائرمنٹ آف KPK. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی, ورنہ ہم کراچی سے گیس شفٹ کرتے تھے, یہاں پہ لاتے تھے, ٹرانسمیشن الگ ہوتی تھی, لاسز الگ ہوتے تھے, سارا کا سارا, اور پھر انویریبلی ان کی ظاہر ہے ان کے جائز مطالبات ہوتے تھے کہ جی KPK والوں کے, جیسے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ جہاں گیس ڈسکوری ہو رہی ہے وہاں پہ. تو یہ اس حساب سے میں بہت خوش ہوں, اور میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی یہی ٹرینڈ چلتا رہا. اور اتنا فاسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیکنیکلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شاید کمرشل کہ اتنی فاسٹ جو ڈسکوریز ہوئی ہیں یہ اس وقت یہاں پہ KPK میں یا جو کوہاٹ کے آس پاس جو بلاکس ہیں اتنی کہیں بھی اوور دی لاسٹ 20 ایئرس اتنی ریپڈ ڈسکوریز نہیں ہوئی ہیں کہیں بھی. تو اس حساب سے ابھی سب کیا مانا جاتا ہے کہ یہ علاقہ کیا اس حوالے سے زرخیز ہے اور یہاں پر مزید جو ڈسکوریز ہیں ان کے ہونے کے بھی چانسز ہیں؟ جی دیکھیے یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ دیکھیے جو ایکسپلوریشن ہے یہ بڑا ٹرکی گیم ہوتی ہے. اسی جگہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو کوہٹ بلاک تھے اور یہاں پہ ایک فورن کمپنی نے کام کیا, 3-4 ویلز انہوں نے ڈرل کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد OGDC نے کیا, کچھ نہیں ہوا. بٹ یہ قسمت کی اور جیولوجیکل اس کی بات ہوتی ہے کہ تو اس حساب سے زرخیزی آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب مال نے یہ ڈسکوری کی اس کے بعد کم از کم جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 10 سے 12 یہاں پہ اور دوسرے ایکٹیو بلاکس ہیں. اور ڈسکوری میں اور ایکسپلوریشن میں بڑا ٹائم لگتا ہے, 4 سے 5 سال منیمم لگتے ہیں. تو میں اس حساب سے آپ کے سوال کا جواب دیتا رہوں کہ جی ہاں یہ بہت زرخیز علاقہ ہے آئل اینڈ گیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جی ٹھیک. اچھا تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ صابری صاحب کہ اس دریافت کے بعد جو ہیں وہ پاکستان کس حد تک جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیے یہ میں کہوں آپ کو کہ نہیں اس دریافت کے بعد کو کفیل ہوگا, یہ نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ابھی ہماری جو پروڈکشن ہے تقریباً 80,000 بیرل کروڈ کی ہے, جبکہ ہماری ریکوائرمنٹ 4 لاکھ بیرل کی ہے. اسی طرح جو گیس کی پروڈکشن ہے وہ تقریباً 4 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے ہے, ایز اگینسٹ دیٹ 8 سے لے کے 12 بلین کیوبک فیٹ کی ڈیمانڈ ہے. پر جو اچھی بات ہے اس سے ایک ڈسکوری سے خود کفیل کا یہ تو اس کا ہمارا فریکشن ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ انکریجمنٹ ہوتی ہے, باہر کی اور کمپنیاں آتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ جب تک کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ فوائد ہیں اور ریزلٹ پازیٹیو, کیونکہ جہاں بھی ایکسپلوریشن ہوتی ہے ریزلٹ پازیٹیو ہو تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. لیکن مطلب بہت سارا زر مبادلہ جو ہے وہ ہم بچا سکتے ہیں. اچھا صابری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جب اعلان ہوتا ہے کسی بھی ڈسکوری کا تو اس کا کتنا عرصہ لگتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اس کے ثمرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اویلیبل ہوتی ہے, کتنا یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس کے بیچ میں؟ جی دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے 2 چیزوں کے اوپر, کہ ایک تو یہ کہ آپ ایسس کرتے ہیں کہ کتنا والیوم ہے وہ, اور اس کے بعد یہ کہ کتنی آپ کو ڈیولپمنٹ پائپ لائن لگانی ہے. تو یہ دونوں چیزیں نارملی جو ہے نا اگر چھوٹی فیلڈ کے لیے 2 سے 3 سال اور بڑے ریزروز کے لیے یہ تقریباً 5 سال لگتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہاں بھی بتاتا چلوں کہ جو مال کی پہلا جب یہ ڈسکوری ہوئی تھی 11 مہینے میں, اور یہ ریکارڈ ہے کہ اتنے بڑے والیوم کے لیے 11 مہینے میں سوئی گیس کی پائپ لائن ایسے GPL کی مدد سے وہاں سے لنک ہو گئی. تو دیٹ واز اے ریکارڈ امپلیمنٹیشن پلان. بٹ چھوٹی ڈسکوریز کے لیے 2-2.5 سال 3 سال بڑی معمولی بات ہے, اور بڑے ڈسکوریز کیونکہ اس کے بعد پھر پروسیسنگ پلانٹس لگانے پڑتے ہیں, یہ سارا پائپ لائن کرنی پڑتی ہے, تو وہ 5 سال بڑی معمولی بات ہے اس کے لیے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری پیٹرولیم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بالکل جیسے کہ 1 کروڑ 61 مکعب فٹ گیس یومیہ اور 3240 بیرل یومیہ تیل کے حوالے سے جو ہے وہ خوشخبری پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی خوشخبری ہے، ایک بڑا دن ہے، لیکن جیسا کہ جی صابری صاحب نے کہا کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ تو obviously یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کفیل ہو جائیں، لیکن بہرحال یہ چیز ضرور ہے کہ بہت سارا زر مبادلہ جو ہے وہ کمایا جا سکتا ہے پاکستان کے لیے۔ obviously یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے جو اس وقت معیشت کے حالات ہیں اور ان تمام صورتحال میں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں ایک شکر ہے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بڑی کامیابی، ایک بڑا دن پاکستان کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔